अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी अज़ीज़ तुलबा, आज जो हम काम करेंगे सूरजमुखी, हमारी सूरजमुखी किताब का सफ़ा नंबर 88 आपने खोल लेना है। यहाँ पे आज हम करने वाले हैं एक नज़्म आरज़ू। ये नज़्म इल्लामा इक़बाल की है और थोड़ा सा हम इल्लामा इक़बाल का तारुफ़ पढ़ेंगे। तारुफ़। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए करने के बाद वहीं से एमए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में बीए, लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उनकी शायरी ने मुसलमानों को उनके मकसद और मुकाम की याद दहानी करवाई। उनकी कुछ कुतुब के नाम ये हैं: बांगे दरा, ज़रब कलीम, इसरार खुदी, बाले जिब्रील। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी जिनमें पहाड़ और गुलहरी, हमदर्दी, एक गाय और बकरी, माँ का ख्वाब, एक मकड़ा और मक्खी काबिल ज़िक्र हैं। अब हम इस नज़्म की तरफ आते हैं। इस नज़्म को लिखने से पहले इल्लामा इक़बाल के जहन के अंदर जो सोच थी जिसकी वजह से उन्होंने ये नज़्म लिखी, हम थोड़ा सा उसका तारुफ़ भी पढ़ेंगे। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए बहुत कोशिश की। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मुसलमान कौम अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर लें। ये कुड़न उनके दिल की उदासी का सबब थी। ऐसे में ये नज़्म जागती आंखों से देखा जाने वाला एक ख्वाब है जिसकी ताबीर वो इस नज़्म के आखिरी इशार की सूरत में पाना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नज़्म। जैसे जैसे मैं नज़्म पढ़ूंगी आपने ये आप अल्फाज देख रहे होंगे जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आपने इन्हीं अल्फाज को हाईलाइट कर लेना है और इनकी आपने इमला याद करके इमला करनी है। अब मैं इस नज़्म को पढ़ूंगी और साथ साथ इसकी तशरीह करूंगी। आपने इस नज़्म को अच्छी तरह सुनना है, इसकी तशरीह को जहन नशीन कर लेना है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। एक आरज़ू। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोके एक छोटा सा झोंपड़ा हो। अच्छा, इस पहले शेर में इल्लामा इक़बाल बता रहे हैं कि मैं इस दुनिया की महफिलों से तंग आ गया हूँ, क्योंकि वो मुसलमानों की हालत देख देख कर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मुसलमान अपनी आज़ादी की जद्दोजहद उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी, और वो बिल्कुल जिस तरह से वो जी रहे थे वो तरीका ठीक नहीं था। इसलिए उनका दिल करता था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और जाके मैं बिल्कुल वहाँ चला जाऊँ जहाँ बिल्कुल खामोशी हो और वहाँ पे कोई दुनिया की महफिल ना हो, ना लोग हों, ना ये कह कहें हों, ना महफिलें हों, कुछ भी ना हो। अब इसके लिए उनका दिल कर रहा था कि एक दामन में कोक मतलब पहाड़ के दामन में एक छोटा सा उनका झोंपड़ा हो जिसमें वो खामोशी से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारें। लज्जत सरूद की हो चिड़ियों की चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहानुमा हो। अब इस शेर में इल्लामा इक़बाल बता रहे हैं कि जब चिड़ियों की चहचहाहट मुझे सुनाई दे तो ऐसा लगे कि जैसे फ़िज़ा में बाजे से बज रहे हैं, म्यूज़िक मौसीकी सी गूंज रही है। और जब गुल की कली चटक कर, कली चटकना होता है गुल का कली का फूल बनना, तो जब कोई फूल बने वहाँ पे इतनी खामोशी हो, इतना वहाँ पे मैं चारों तरफ मैं सबको इतना जानता हूँ कि ज़रा सी कली भी फूल बने तो मुझे फ़ौरन पता चल जाए कि यहाँ पे कली फूल बन गई है। सागर, सागर कहते हैं प्याले को, ज़रा सा गोया मुझको जहानुमा हो, जहानुमा कहते हैं जिसमें दुनिया नज़र आए। अब यहाँ पे इल्लामा इक़बाल कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा प्याला हो कि जिसके अंदर मुझे सब कुछ नज़र आ रहा हो, जैसे पूरे इलाके में, वहाँ पे जंगल में जहाँ पे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, चश्मे हैं, वहाँ पे कलियों का फूल बनना, ये सब मुझे उस प्याले में नज़र आ रहा हो। मैं बैठा रहूँ और मुझे सब पता चलता हो हाथ का सरहाना, सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत, खलवत में वो अदा हो, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका ना कुछ मेरा हो। अब यहाँ पे वो फरमा रहे हैं कि वहाँ पे हरी हरी घास हो और मुझे कोई दुनियावी बिस्तर, पलंग, बेड कुछ नहीं मुझे चाहिए। मैं सिर्फ वहाँ पे सब्ज़े पे लेट जाऊँ और अपने बाजू को सर के नीचे रख के सरहाना बना लूँ। और फिर उसके बाद जलवत होता है हजूम लोगों का और खलवत होता है खामोशी, तन्हाई।
تو وہاں پہ علامہ اقبال کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے وہاں پہ اس تنہائی میں ایسا محسوس ہی نہ ہو کہ میں اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوں. لوگوں کا وہاں پہ جو پرندے ہیں ان کا اور پرندوں کا چڑیوں کا شور، ندی، پانی، یہ سارا کچھ مجھے ایسا لگے کہ مجھے اس خاموشی میں مجھے ساری ہجوم مل گیا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی اب. اور وہاں پہ جو بلبل ہو وہ وہاں پہ پرندے، بلبل سے مراد یہاں پہ پرندے ہیں کہ وہاں پہ پرندے جو وہاں پہ چہچہائیں، وہاں پہ آ کے میرے پاس اس طرح سے بیٹھیں، ان کو کوئی ڈر خوف نہ ہو. میں اور وہ اس طرح سے آپس میں ماحول میں اس قدر رچ بس جائیں کہ میں اگر ان کے پاس جاؤں یا وہ میرے پاس آئیں تو ان کے دل کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی بھی طرح کا ڈر اور خوف نہ ہو. صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا پانی صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. اب یہاں پہ علامہ اقبال نے ایک ایسی منظر کشی کی ہے، بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے کہا ہے کہ جب ندی کا پانی اتنا صاف ستھرا ہو کہ وہاں پہ جب پودے ہیں، اس کے چاروں طرف جو پودے لگے ہوئے ہیں، وہ ایسے ان کا عکس اس پانی میں نظر آئے، ایسا لگے کہ جیسے ان کی کوئی تصویر کھینچنے لگا ہے. اور کوثار ہوتے ہیں پہاڑوں کا نظارہ اتنا خوبصورت ہو کہ پانی جو موج بن کر اٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی آپ نے لہروں کو دیکھا ہوگا کہ پانی کی لہریں جب ایک دم سے اوپر کو اٹھتی ہیں تو ایسا لگے کہ پانی کی لہریں بھی اٹھ اٹھ کے اس نظارے کو دیکھ رہی ہیں اور خوب مزہ لے رہی ہیں. آغوش میں زمیں کی سویا ہو سبزہ، پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. اب یہاں پہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر سبزہ اس طرح سے خوبصورتی سے بچھاؤ، اس کا جیسے کوئی کارپیٹ ہوتا ہے، کوئی قالین ہوتا ہے، اس طرح سے بچھاؤ کہ اس کے اندر سے جب پانی گزرے تو وہ اس کے ننھے ننھے قطرے ایسے لگیں جیسے موتی چمک رہے ہیں. اور پانی کے پاس آس پاس ندی کی، جیسے ہم نے پہلے بھی علامہ اقبال نے بات کی کہ ندی کے آس پاس جو گل ہیں، جو ٹہنیاں ہیں، درخت ہیں جن کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ٹہنی جب نیچے کو لٹکے ہوا سے ہلے تو وہ پانی کے اوپر سے جب گزرے تو ایسے لگے کہ جیسے وہ اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے پانی کے اوپر سے گزری ہے. مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو. اب یہ شعر بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے اندر علامہ اقبال نے اعلیٰ ترین منظر کشی کی ہے کہ شام کو مغرب سے پہلے جب سورج کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کی رنگت مہندی کی طرح کے ہو جاتی ہے، ایک اورنج سے کلر کی ہوتی ہے اس کی رنگت. اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج نے مہندی لگا لی اور وہ دلہن کی طرح چمک رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. اور جو پھول ہیں اس ٹائم پہ سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، ہر طرف دوپہر میں سورج کی روشنی سنہری مائل ہوتی ہے، اور جب مغرب سے پہلے جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو اس کی سرخی ہوتی ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ہلکا سا سرخی مائل لباس پہن لیا ہو. تو قبا کا مطلب ہوتا ہے لباس. اس وقت ایسا لگے جب سورج دلہن کی طرح لگ رہا ہو اور پھول جو ہیں انہوں نے کوئی عروسی جوڑا دلہن کی طرح کا لباس پہن رکھا ہو. راتوں کو چلنے والے رہ جائیں گے تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو. بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہو. اب اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو، کہ میں وہاں پہ جب میرا ایک چھوٹا سا میں نے جھوپڑا بنایا ہوا ہے، چھوٹی سی کٹیا کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹا سا جھوپڑا. میں نے وہاں پہ جو چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے وہ میرا گھر چلتے ہوئے مسافروں کے لیے ایک امید کی کرن ہو. وہ جب راستہ بھٹک جائیں تو وہ میرے پاس آئیں اور میرا گھر جو ہے ان کو راستہ دکھائے، میرا گھر کے باہر دیا جل رہا ہو جس سے ان کو راستہ نظر آئے. اور بجلی چمکے تو ان کو، جب آسمان پہ پورے بادل گھرے ہوں، بالکل اندھیرا ہو، تو بجلی چمکے تو ان کو اس میرے گھر کے باہر جو دیا جل رہا ہو اس کی وجہ سے ان کو میرا چھوٹا سا گھر نظر آئے، اور ان کو امید نظر آئے کہ ہمیں کوئی راستہ بتانے والا موجود ہے. اب اس شعر میں بھی علامہ اقبال اپنی اس کیفیت کی، اپنی اس خواہش کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر یہ تحریک جاگ جائے کہ وہ اپنا مقام دوبارہ حاصل کر لیں. وہ ہم جو چاہ رہے ہیں، ہم جو پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، نیا وطن بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میرے سے کچھ سیکھ لیں، کوئی سبق سیکھ لیں. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. پچھلے پہل کی کوئل وہ صبح کی موزن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو. ہم نوا کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو.
پچھلے پہل کی کوئل، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت اب جنگلات میں جہاں وہ رہنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی مسجد یا مؤذن یا اذان کا تصور تو نہیں ہے، وہاں تو بالکل خاموشی ہے. تو یہاں پہ علامہ اقبال یہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ کوئل کی جب کوک اس وقت گونجے تو مجھے ایسا لگے کہ صبح کی اذان ہو گئی ہے. وہ میری ساتھی بنے، وہ یعنی کہ وہ اذان دے اور میں اس کا ساتھی بنوں، میں اس کی اذان کی، میں اس کی آواز سن کے نماز ادا کر لوں، میں عبادت کے لیے تیار ہو جاؤں. پھولوں کو تو وضو، یہاں پہ شبنم، رات کے وقت پھولوں کے اوپر شبنم کے قطرے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ رات کو اوس پڑتی ہے، اس کی بنا پہ پھولوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے آ جاتے ہیں جن کو بولتے ہیں شبنم. کہ پھول تو اپنی شبنم سے وضو کر لیں، لیکن میرا وضو کیسے ہو، میں اتنا روؤں میری آنکھوں سے جو آنسو بہیں وہ اس سے میرا وضو ہو جائے. اور میری یہاں پہ دعا، نالا میری دعا ہو، دعا سے مراد ہے نماز. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں جو اس وقت اللہ سے فریاد کروں، رو رو کے دعا کروں، مسلمانوں کے لیے دعا کروں، تو میری یہ دعا، میری یہ نماز، میری نماز اس وقت اس طرح میری نماز ہو جائے. اس خاموشی میں تھک جائیں، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو. اب یہاں پہ بھی علامہ اقبال یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں اس وقت صبح کے وقت اتنا روں کہ میری آواز تاروں کے قافلے تک بھی پہنچے. درا کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی، یعنی کہ وہ آواز کے ستاروں تک ان کی آواز جائے. یہاں پہ بھی ان کی مراد یہ مسلمانوں کے لیے وہ یہاں پہ تشبیہ استعمال کر رہے ہیں کہ میری صدا مسلمانوں تک پہنچ جائے، دور دور تک پہنچ جائے، کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں ان کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. اب یہ جو آخری شعر ہے اس کے اندر علامہ اقبال نے اس پوری نظم کا نچوڑ یعنی کہ مرکزی خیال بیان کر دیا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ نظم کیوں لکھی ہے. اور علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میں جو چاہتا ہوں، میری جو اندر، میرے دل کے اندر حسرت ہے، مسلمان اس کو سن لیں، غور کر لیں اس کے اوپر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا ایک الگ وطن کا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان میری بات سنیں اور بات سن کے وہ اسی طرح ان کے دل کے اندر ایک الگ وطن کی خواہش جاگ جائے جیسے میرے دل کے اندر ہے. شاید اللہ کرے کہ میری یہ نظم سن کر، میری یہ بات سن کر ان کو سمجھ آ جائے، اور ان کے جو وہ سوئے ہوئے ہیں ان کے دل جو اس وقت بالکل وہ بالکل نہیں اس چیز کو سمجھ رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو سمجھ آ جائے. اچھا جی، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ الفاظ آپ نے دیکھ لیے ہیں، ان سارے الفاظ کو آپ نے ہائی لائٹڈ جو ورڈز ہیں آپ نے املا کے لیے یاد کرنا ہے، یاد کر کے آپ نے اس کو لکھنا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف. مشق میں آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلا سوال ہے جو آپ نے بک کے اوپر ہی کرنا ہے. اپنی کتابوں کے اوپر آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈے لازمی مینشن کرنا ہے. اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہے سوال نمبر 1، مصرے ملا کر اشعار مکمل کیجئے. آپ نے یہ مصرے لکھے ہوئے ہیں، اس مصرے کو، یہ والا جو مصرع ہے اس کو آپ نے پیچھے اپنی بک کے اوپر جو پوری شاعری دی گئی ہے اس شاعری کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ادھر سے جو اس کا میچ کرتا ہے اس کو لکھنا ہے. جیسے کہ پہلا ہے، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا یہ مل رہا ہے، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو. آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے، یعنی نمبرنگ دے دینی ہے، نمبر 1. اب آپ نے ان سب کو خود کرنا ہے، پیچھے سے دیکھ کے آپ نے اس کو ملانا ہے. یہ نمبرنگ میں نے ویسے تو دی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو خود کیجیے گا. اس کے بعد سوال نمبر 3 پہ آ جائیں. یہ سوال ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اور آپ نے اب ہوم ورک میں جو کرنا ہے وہ ہے اصل میں سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. محفل، کھٹکا، کوہسار، صدا، درد مند. ٹھیک ہے، ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں. ایک آپ نے املا کرنی ہے اور دوسرا آپ نے جملے بنانے. جی تو بچوں، آج کا سبق بس اتنا ہی. آپ اس کام کو دھیان سے کر لیجئے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.